रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आपका आज का रोज़ा भी बहुत ही अच्छा गया होगा। और आज थोड़ी सी टाइमिंग मुझे चेंज करनी पड़ी क्योंकि कुछ लोग की रिक्वेस्ट थी कि जो तरावी पढ़ने जा रहे हैं तो ज़ाहिर है कि 9:45-10 बजे तक जो है वो फ्री होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें क्लास को थोड़ा आगे ले जाकर देखते हैं। अभी हम इंशाल्लाह देखेंगे, मे बी वी टर्न बैक टू दी ओल्ड टाइमिंग्स 9:30, क्योंकि अल्टीमेटली क्लास रिकॉर्ड हो तो जाती ही है, बट वील इंशाल्लाह सी दैट व्हाट टाइमिंग्स वी हैव टू फॉलो बिकॉज देयर आर मैनी अदर क्लासेस गोइंग ऑन। तो वी डोंट वांट कि हम टाइमिंग्स इतनी ज़्यादा आगे करें कि आप लोगों को दूसरी क्लासेस सुनने का मौका ना मिले। सो हैविंग सेड इट, जैसा कि आपको पता है कि कल पहली क्लास में मैंने आप सब से कुछ सूरह आले इमरान के हवाले से, कुरान की फजीलत के हवाले से कुछ बातें की थी। एंड आई टोल्ड यू हाउ कुरान इज़ द मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। सो इंशाल्लाह हमने ये भी बात की थी कि कुरान मजीद को हमने किस तरह से पढ़ना है, कुरान मजीद के बेसिक मैसेजेस क्या हैं, कुरान मजीद को हमने किस तरह की रिस्पेक्ट देनी है। आज थोड़ी सी मैं रिवीजन करूंगा इंशाल्लाह और उसके बाद डायरेक्टली वील कम टू सूरह आले इमरान, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 ऑफ द ग्लोरियस कुरान। सबसे पहली बात मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कल आपको बताया कि सूरह आले इमरान कुरान मजीद के 4 बेसिक मैसेजेस। नंबर 1 तौहीद, that is who is Allah, recognize Allah. Number 2 akhirah, the concept of akhirah. Number 3 huququllah, yani the rights of Allah, the dealings between men and Allah. And number 4 huququl ibad, the dealings between men. ये 4 बेसिक मैसेजेस जो ग्रास्प कर लेगा कुरान से, तो मैं समझता हूँ कि कुरान को समझने का उसने हक अदा किया। और डेफिनेटली कुरान में फिर इनसे रिलेटेड बहुत सी सब थीम्स हैं, जैसे तौहीद के तकाजे क्या हैं, ये भी हमें कुरान से पता लगेगा कि तौहीद इज़ नॉट जस्ट सेइंग दैट अल्लाह इज़ वन और बिलीविंग दैट अल्लाह इज़ वन। तौहीद के अपने तकाजे फिर आगे बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, राइट्स ऑफ अल्लाह में आता है। और सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान जो है, ये 2 ऐसी सूरज हैं जो वेकअप कॉल हैं हमारे लिए, और इनको पढ़ के आपका ज़िंदगी के बारे में पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। आपका जो है वो दुनिया की हकीकत आपके सामने कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगी दैट यू विल क्लियरली सी अ चेंज इन एटीट्यूड विद रिगार्ड्स टू डीलिंग विद मैटर्स ऑफ दुनिया इन यू, एंड दोज चेंजेस विल बी वेरी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आएंगी। सो 4 बेसिक मैसेजेस मैंने आपको बताए। फिर मैंने आपसे ये कहा कि कुरान की तफसीर पढ़ने के लिए या कुरान को समझने के लिए बहुत सब्र की ज़रूरत है। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको सुनाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम ने साथ रखा था, लेकिन इस शर्त पे कि आप सब्र करेंगे और आप क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं करेंगे, और आपको बाद में खुद समझ आ जाएगी या आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है कि वो तीसरा जब क्वेश्चन उन्होंने किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारे रास्ते जुदा हैं। तो इल्म हासिल करने के लिए, कोई सीखने के लिए सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम में नाउज़ुबिल्लाह सब्र नहीं था। बात असल में ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कुछ ऐसे काम हुए जिसकी वजह से वो ज़ाहिर है कि क्वेश्चन पूछे बगैर रह नहीं सके। मेरा बताने का मकसद है कि उस स्टोरी से एक पॉइंट ये वाज़े हो रहा है कि क्वेश्चंस करना, ओके, इससे पहले कि उस्ताद इजाज़त न दे, क्वेश्चंस करना। जैसे हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे माइंड में आए ड्यूरिंग द वे। स्पेशली आज की जनरेशन को क्वेश्चन पूछने का शौक़ भी बहुत है, ओके, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी आर बीइंग ग्रोन। हमें क्वेश्चंस बहुत पूछने होते हैं, लेकिन हमें सब्र का मुजाहरा करना होगा। हो सकता है कि जैसे जैसे हम आगे चलते जाएं हमारे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद मिलते जाएं। हैविंग सेड इट, क्वेश्चंस पूछने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, पूछा जा सकता है, लेकिन that question should be designed very well, and maybe that you can find the answer to the question yourself, okay। तो बहरहाल मैं आगे चलता हूँ। आज इंशाल्लाह हम सूरह आले इमरान के हवाले से बात करेंगे और सूरह आले इमरान की पहली चंद आयात जो है उनसे गो थ्रू करेंगे। सूरह आले इमरान के वर्चूज़ के बारे में एक हदीस मैंने कल आपको बताई। हदीस सही मुस्लिम की है। अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नरेटेड है दैट ही सेड दैट द अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड
Recite Quran, for on the day of resurrection it will come as an intercessor for those who recite it. Recite the two bright ones, Al-Baqarah and Surah Al-Imran, for on the day of resurrection they will come as two clouds or two shades. یہ جو دو سورج ہیں جو بھی ان کو زیادہ سے زیادہ ریسائٹ کرتا ہے تو یہ دو سورج جو ہیں وہ شیڈز یا کلاؤڈز بن کر آئیں گی اور ٹو فلاکس آف برڈز ان رینکس یا برڈز کے جھمکٹ کی شکل میں آئیں گی. پلیڈنگ فار دوز ہو ریسائٹ دیم, ان لوگوں کے لیے باقاعدہ پلیڈ کریں گی, سفارش کریں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جو انہیں ریسائٹ کرتے ہیں. ریسائٹ سورہ البقرہ, سورہ البقرہ کی تلاوت کرو. فار ٹو ٹیک ریکورس ٹو اٹ از اے بلیسنگ, اس کو پڑھتے رہنا بلیسنگ ہے. اینڈ ٹو گیو اٹ اپ از اے کاز آف گریف, اور اس کو گیو اپ کر دینا کاز آف گریف ہے. اینڈ دا میجیشینس کین ناٹ کنفرنٹ اٹ, اور میجیشینس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کتنی خوبصورت بات ہے. تو سورہ آل عمران کے حوالے سے اور سورہ البقرہ کے حوالے سے کہ یہ دو شیڈز بن کر آئیں گی, دو کلاؤڈز بن کے آئیں گی, یا ٹو فلاک آف برڈز جو ہے وہ بن کر آئیں گی, سورہ آل عمران اور سورہ البقرہ. آگے چلتے ہیں جی. ایک اور حدیث ہے, دس حدیث از نریٹڈ ان بیسیکلی تفسیر ابن کثیر میں کوٹڈ ہے, اور حدیث کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انفیکٹ میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ حدیث رکھتا ہوں. Imam Ahmad recorded that Asma bint Yazid bin As-Sakan said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say about these two ayah, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, that is Ayat al-Kursi jo hai, chapter number 2 verse number 255, and Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, Surah Al-Imran start yahan se ho rahi hai. Okay, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say about these two ayahs, that is Ayat al-Kursi کی جو پہلی آیا ہے, پہلا جو سینٹینس ہے, پہلا جو پارٹ ہے, اور آل عمران کی جو پہلی آیا ہے, that they contain Allah's greatest names. Okay, ان دو آیاز میں اللہ تعالیٰ کے greatest names ہیں. This is also the narration collected by Abu Dawud, At-Tirmizi and Ibn Majah, and At-Tirmizi said it is Hasan Sahih. Further, Ibn Mardawiyah recorded that Abu Umama reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah's greatest name, if he was supplicated with it, he answers the supplication is in three surahs, Al Imran, Al-Baqarah and Taha. اور یہ کون سا نام ہے؟ الحی القیوم. یہ دو جو نام ہیں. Hisham bin Ammar, the Khatib of Damascus, one of the narrators in the above narration said, as for Al-Baqarah, it is Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, Ayat al-Kursi ke jo alfaz hain. As for Al Imran, it is Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, while in Taha it is wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. It is verse number 111 of Surah Taha. So بیسیکلی وٹ وی ڈیرائیو فرام دس از دیٹ کہ سورہ آل عمران میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں جو آیت الکرسی کہلاتی ہے, اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے پاورفل نیمز ہیں. جس نیم سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتے. اوکے, تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے پکارنا یہ بھی دعا کا ایک وسیلہ ہے, اور صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ثابت ہے, بلکہ تمام انبیاء کی دعاؤں سے ثابت ہے کہ وہ اللہ کو اللہ کے ایٹریبیوٹ سے پکارتے تھے, اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو دعا کرنے کا طریقہ, جس انسان کو دعا کرنے کا طریقہ آ گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے زندگی کا سب سے بڑا اسکل سیکھ لیا. اوکے, فار ایگزامپل آپ سے کوئی کام نہیں چھوڑا جا رہا, آپ پہ وہ چیز حاوی ہو چکی ہے, تو چھڑوانے والا کون ہے؟ اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں چھڑوانے. مسلط کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلط کرنے والا ہے. اوکے, الجبار, الجبار سے مطلب ہے مسلط کرنے والا. آپ اللہ کو الجبار کے نام سے پکاریں, یا الجبار ہیلپ می لیو اٹ, مجھ سے چھڑوا دے یہ کام. آپ اللہ کو جتنے پیشن سے, جتنی سنسیریٹی سے اللہ کا وہ نام کا واسطہ لے کر دعا کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اوکے, دعاؤں میں جان آتی ہے. اللہ کے نام جب ہم لے کر دعا کرتے ہیں تو الحی القیوم, الحی بہت خوبصورت نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, دی ایور لیونگ. اوکے, القیوم قائم رہنے والا, جو سیلف سسٹیننگ ہے,
جو انڈیپینڈنٹ ہے ہر انسان سے, اپنی مخلوق سے انڈیپینڈنٹ ہے, جو سورس ہے ہر چیز کی, جس کے اوپر ہر چیز ڈیپینڈ کر رہی ہے, اور وہ اول ہے, وہ آخر ہے, وہ ہمیشہ سے قائم ہے. اس میں ہم مزید انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے ان دو ناموں پہ. سورہ آل عمران جو ہے بیسیکلی اٹ از اے مدنی سورہ, as evident by the fact that the first 83 ayat in it relate to the delegation from Najran that arrived in Al-Madinah on the 9th year of Hijrah. جن لوگوں نے سیرہ کا مطالعہ کیا ہے تو وہ بڑے خوش نصیب ہیں, کیونکہ سیرہ کا مطالعہ کر کے قرآن مجید کو پڑھنا یا قرآن پڑھتے پڑھتے سیرہ کا بھی ساتھ میں مطالعہ کرنا, تو یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے. جیسے سیرہ کے حوالے سے الرحیق المختوم ایک بہت ہی سمپل, بڑی زبردست لینگویج میں, بہت زبردست انداز میں ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, جسٹ لائک اے ناول, اور اس کی لینگویج بڑی اچھی ہے. تو جس نے الرحیق المختوم یا کسی سیرہ کی بک کا مطالعہ کیا ہے, جس کو وہ ایونٹ سیکوینس سے پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کیا کیا ایونٹس ہو رہے تھے, کیا کیا میجر ایونٹس تھے, اوکے, اور کتنی زندگی انہوں نے مکہ میں گزاری, کتنی لائف جو ہے انہوں نے مدینہ میں گزاری, نبوت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور کتنے صحابہ نے مکہ میں اسلام قبول کیا, کتنوں نے مدینہ میں اسلام قبول کیا, کیا کیا مسائل درپیش آئے وغیرہ وغیرہ, کن کن سے ڈیل کرنا پڑا, مشرکین مکہ سے ڈیل کرنا پڑا, مدینہ میں آئے تو سینیریو ٹوٹلی چینج ہو گیا کیونکہ وہاں پر یہودی بھی تھے, اوکے, بنو قریظہ, بنو نذیر, بنو قینوقہ, these three major tribes of Jews were there. اور پھر وہاں پر ظاہر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہاں پر اسلامی ریاست بھی قائم کی, تو ریاست کے حوالے سے کچھ مسائل درپیش ہوئے, اسلامک سوسائٹی کے حوالے سے, اور ظاہر ہے کہ ٹیم بلڈنگ کے حوالے سے کچھ مسائل درپیش ہوئے, پھر جنگیں ہوئیں, غزوات ہوئیں, اس کے حوالے سے جو احکامات نازل ہوئے, جو مسائل درپیش ہوئے, جو مسٹیکس مسلمانوں کی تھی. تو یہ جس نے سیرہ کا مطالعہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کو بہت ہی الگ نگاہ سے اور بہت ہی بہتر انداز سے سمجھ سکتا ہے, گراسپ کر سکتا ہے کہ بیسیکلی قرآن میں جو آیات ہیں ان کی ٹون ایسے کیوں ہے. بہت سے لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو لکھنے والا ہے یعنی جو ٹرانسلیٹر ہے, اس نے جو ٹرانسلیشن کی ہے قرآن کی, یعنی کہ ان میں بہت سی آیات میں اللہ کا بہت غصہ واضح ہو رہا ہے, بہت سی آیات میں جو ہے وہ اس طرح کی ٹون واضح ہو رہی ہے جس سے یہ نہیں لگتا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمان و رحیم ہے. یہ مجھے کویسچن آیا تھا, تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اس پس منظر کو سمجھنا ہوگا جس پس منظر کو لے کے وہ آیت نازل ہوئی ہے. اور اللہ رب العالمین رحمان و رحیم ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ جسٹس بھی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر الجبار بھی ہیں, اللہ تعالیٰ جو القہار بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے. اور ظاہر ہے اسی لیے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہیومن بینگز کی سائیکالوجی سمجھتے ہیں, تو قرآن میں ایسی آیات بھی ہیں جن میں بہت سخت وارننگز ہیں, کیونکہ کچھ لوگ کو وارننگ سے ہی سمجھ لگتی ہے. قرآن میں ایسی آیات بھی ہیں جو محبت کی ٹون سے بھری ہوئی ہیں. قرآن میں ایسی آیات بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ لائک اے کنگ, سوورن, ایز اے سوورن بات کر رہے ہیں. اور قرآن میں زیادہ تر جو آیات ہیں وہ ظاہر ہے, زیادہ تر بلکہ کیا پورا کے پورا قرآن کی جو ٹون ہے وہ کمانڈ کی ٹون میں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ از دی گاڈ, اوکے, اللہ گاڈ ہیں. تو گاڈ کی جو ٹون ہے وہ کمانڈنگ ٹون ہے کہ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں, اور قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے, قرآن جو ہے وہ سراپا وزڈم ہے. یہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا, اوکے. تو سورہ آل عمران جو ہے بیسیکلی یہ مدنی سورہ ہے, اور اس کی جو فرسٹ 83 آیات ہیں میں تفسیر ابن کثیر سے کوٹ کر رہا ہوں. These ayahs are in relation to the delegation from Najran that arrived in Al-Madinah on the 9th year of Hijrah. کرسچنز کی ایک ڈیلیگیشن آئی تھی, تو ظاہر ہے کہ اس کی پہلی 83 آیات جو ہیں اس میں کرسچینٹی کے کانسیپٹس ڈسکسڈ ہیں, اور ظاہر ہے کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرسچنز کو, اہل کتاب کو مخاطب کیا ہوا ہے. جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے آپ کے سامنے بات واضح ہوتی جائے گی, اوکے. تو جو پورا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ جب ہم اس ایگزیکٹ آیا پر پہنچیں گے جسے مباہلہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, مباہلہ جو انسیڈنٹ تھا, تو جب ہم آیت نمبر 61 پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ مزید ہم ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے کہ نجران سے جو ڈیلیگیشن آئی تھی ان کا کیا مقصد تھا, اوکے. دیکھیے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سورہ آل عمران پڑھنے والے کی سفارش کرے گی سورہ آل عمران خود سے,
قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں. اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کے بہت سے ورچوز ہیں. اوکے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ٹائم قیام اللیل میں سورہ آل عمران کی لاسٹ 10 ورسز ریسائٹ کیا کرتے تھے. اوکے اور لاسٹ 10 ورسز کی تھیم اتنی خوبصورت ہے، انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے وہاں پر تو آپ کے سامنے واضح ہوگا کہ لاسٹ 10 ورسز کتنی پاورفل ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق جو بھی رات کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ آل عمران کی لاسٹ 10 ورسز پڑھ کر سوتا ہے تو وہ اسے پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یعنی شیطان سے، ہر شر سے اور جو بھی مسئلہ ہے اس سے اس کو کافی ہو جاتی ہے. تو یہ آخری 10 ورسز کے بارے میں سورہ آل عمران کی. اوکے سبجیکٹ جو ہے سورہ آل عمران کا، چونکہ مدنی دور ہے اور مدنی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا پالا یہودیوں سے بھی پڑ رہا ہے، کرسچنز بھی آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپولیرٹی ہو رہی ہے کہ وہ ایک نبی ہیں. اور عربز میں کوئی نبی آیا ہے جو کلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس وحی ہے، تو ظاہر ہے کہ مختلف ڈیلیگیشنز بھی ملنے آتی تھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور مسلم سوسائٹی بھی تشکیل ہو رہی تھی. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات ہوئیں مدنی دور میں، جیسے کہ غزوہ احد میں خصوصاً مینشن کرنا چاہوں گا، غزوہ بدر اور غزوہ احد. غزوہ احد کا بہت کچھ ڈسکسڈ ہے سورہ آل عمران میں، جو انشاءاللہ 130 آنورڈز آپ کو دیکھنے کو ملے گا. 130 ٹو آلموسٹ 160 جو ورس ہیں اس کی 30 ورسز وہ جنگ احد کے بعد نازل ہوا ہے وہ پورشن، بلکہ 120 آنورڈز کہہ لیں اب ٹل دی اینڈ ہی جنگ احد کے بعد جو ہے وہ نازل ہوا ہے وہ پارٹ. اور اس میں مسلمانوں کے لیے بہت زبردست لیسنز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ احد کے بعد مسلمانوں کو ایک سیٹ بیک آیا. شکست تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ شکست کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز ہاتھ سے چلے جانا. تو ظاہر ہے کہ اسلامک اسٹیٹ تو ہاتھ سے نہیں گئی تھی، لیکن ایک سیٹ بیک ضرور تھا، اور اس سیٹ بیک میں بہت خیر تھی. انشاءاللہ جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہم ایک ایک اس خیر کو ڈسکس کریں گے، اور اس سے ہم اخذ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل مسلمانوں پہ بھیجتے ہیں، یا ایون جب مسلمانوں کو کوئی سیٹ بیک بھی آتا ہے، یا آپ کی زندگی میں بھی کوئی سیٹ بیک آتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی ہے، خیر کا کوئی پہلو ضرور ہوتا ہے. اوکے تو بیک گراؤنڈ اس سورہ کا یہ ہے کہ چونکہ یہ اس کے مختلف ڈسکورسز یعنی اس کے مختلف پورشنز مختلف موقعوں پہ نازل ہوئے ہیں، مختلف مواقعوں پہ نازل ہوئے ہیں، اور تقریباً 6-7 سال میں نازل ہوئے ہیں، تو they are so interlinked. یہ بہت زیادہ انٹرلنکڈ ہیں with regard to their aim, object and central theme that they make together one continuous whole. Central theme جو ہے اس کی، یعنی جس میں مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز واضح کی گئی ہیں، اور سورہ آل عمران میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ مسلم سوسائٹی ریلیٹڈ جو بھی بڑے بڑے پرابلمز کھڑے ہو سکتے ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. تو یہ سورہ اسپیشلی ایڈریس کرتی ہے 2 گروپس کو، ایک پیپل آف دا بک دیٹ از دا جوز اینڈ دا کرسچنز، اینڈ دی فالوورز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیٹ از صحابہ. یہ 2 بڑے گروپس کو یہ سورہ تھرو آؤٹ ایڈریس کر رہی ہے. دا میسج ہیز بین ایکسٹینڈیڈ ٹو دا جوز اینڈ دا کرسچنز ان کنٹینیویشن آف دا انویٹیشن ان البقرہ ان وچ دے ہیو بین ایڈمونشڈ فار دیئر ایررنس بلیفس اینڈ ایول مورلز اینڈ ایڈوائز ٹو ایکسیپٹ ایز اے ریمیڈی دا ٹروتھ آف دا قرآن. سورہ البقرہ کی ٹون زیادہ ہارش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، اور بنی اسرائیل کی بہت سی مسٹیکس واضح کی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا. یعنی سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے نبیوں کو ٹھکرایا، اور انہوں نے اللہ کے ریویل نالج کو ٹھکرایا، اس کو رسپیکٹ نہیں دی جو رسپیکٹ انہیں دینی چاہیے تھی. اور اب یہی مسٹیک اس امت کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، یعنی جوز اور کرسچنز اب اس قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، سیم مسٹیک کر رہے ہیں. کس بیسس پہ؟ اپنے ایگو کی بیسس پہ، کہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ کہ یہ جو نبی ہے یہ عربز میں سے کیوں آ گئے ہیں. اوکے دس واز اے بگ بلو ٹو دیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب لینڈ میں آئے، یہ بھی اس پہ ڈاکٹر یاسر قاضی نے پوری بحث کی ہے. انہوں نے پروو کیا ہے کہ وائی اٹ واز نیسیسری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عرب لینڈ سے، ایک ایسے لینڈ سے ایک نبی آیا، آخری نبی جو ان نون لینڈ ہے جہاں کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا ہے. اس کے پیچھے بہت حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی.
They have been told here that Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught the same right way of life that had been preached by their own prophet. تو تھرو آؤٹ سورہ آل عمران اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی سیم وہی باتیں کر رہے ہیں جو باتیں پریویس پروفٹس کرتے آئے. تو ثابت یہ ہوا کہ ریلیجن ہیز آلویز بین ون. بدھزم, ہندوازم, ٹاؤازم, کنفیوشیزم, اوکے, Christianity, Judaism, Zoroastrianism, whatever religion you hear of, all these are offshoots, all these are distorted forms of the one true religion that is Islam. اسی لیے ان کے اسکرپچرز میں آپ کو کہیں نہ کہیں توحید کا تذکرہ, کہیں نہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ضرور مل جائے گی. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس پہ لیکچرز ہیں. اوکے, سو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دین ایک تھا, ہر نبی نے اس دین کو پریچ کیا, ہر نبی کی دعوت کا پیغام تھا گاڈ از ون, ریکگنائز گاڈ, اللہ کو پہچان لو, انسانوں کی عبادت مت کرو, سٹونز کو, آبجیکٹس کو خدا مت بناؤ, کریشن کو خدا مت بناؤ, خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے آئیڈلس کو خدا مت بناؤ, اس ون پاورفل گاڈ کو پہچانو who loves you, who created you, who has sent you to this world with a big purpose, and that big purpose we'll also be discussing inshallah ta'ala. So religion was one, Islam. The second group, Muslims who had been declared to be the best community in Al-Baqarah, Ummatun Wasata. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امتن وسطا کہا, یعنی یو آر دا پیپل ہو آر ماڈریٹ. تم ایک ایسی نیشن ہو. جوز اور کرسچن ایکسٹریمز پہ چلے گئے, ان کے ریبائز نے شادیاں نہیں کی, ان کے پریسٹ نے شادیاں نہیں کی, وہ سمجھے کہ بس خدا کو سرو کرنے کا پرپز ہی یہ ہے, مطلب ہی یہ ہے کہ بس تم اپنی ساری کی ساری زندگی اپنی خواہشات کو جو ہے وہ سائڈ پہ لگا کر اللہ تعالیٰ کو سرو کرو. اور انہوں نے پھر بہت ایکسٹریم فارم آف ریلیجن نکالا. اسی وجہ سے جو ان کی عوام الناس ہیں, میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ ویسٹ صحیح گیا ہے سیکولرزم کی طرف. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں لیکن پہلے اس کو سمجھ لیں, کیونکہ کرسچینٹی نے ویسٹ کو کچھ دیا نہیں. کرسچینٹی نے سولوشنز نہیں دیے ویسٹ کو, جس کو دیکھ کر یا جس کو اپنی لائف میں اپلائی کر کے وہ پولیٹیکل, اکنامک, سوشل پرابلمس کو سالو کر سکے. دوسرا, کرسچینٹی بہت زیادہ کرپٹ ہوئی جب کنگ شپ آئی, اور کنگز نے جو ہے وہ پریس کو اپنے مقصد کے لیے اور اپنی کنگ شپ کو ثابت کرنے کے لیے پریس کو اور بائبل کو یوز کیا, سو دیٹ دا پریس میں لٹرلی فتویٰ کہ یہ جو کنگ ہے یہ ہولی ہے, یہ ڈیوائن ہے اور اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. سو عوام الناس بہت متنفر ہوئی جو کنگ شپ, اور فرینچ ریولوشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے یہی سوچ تھی کہ اب اس سسٹم کو ہم کولیپس کریں. چرچ جو حاوی ہوا ہے اور چرچ ایک ڈیسیجن میکر بنا ہوا ہے, اس سسٹم کو ہم کولیپس کریں. تو میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ چونکہ کرسچن نے کوئی پریکٹیکل سولوشنز نہیں, اور بائبل میں بہت سے سائنٹیفک ایررز بھی ہیں, تو سائنٹسٹ کمیونٹی اس دور کی وہ اٹھ کھڑی ہوئی, انہوں نے چیلنج بھی کیا ان ورسز کو, جس کی وجہ سے ان کی آواز بھی دبائی گئی. تو جو ایجوکیٹڈ کلاس تھی ادھر کی, جو انٹلیکچوئل کلاس تھی ادھر کی, دے اسٹارٹیڈ ہیٹنگ ریلیجن لٹرلی, بیکاز دے تھاٹ دیٹ ریلیجن از اے اسٹمبلنگ بلاک ٹو پروگریس. جو مذہب ہے وہ ترقی میں رکاوٹ ہے, یہ ان کی سوچ بن گئی. اور ان کی سوچ کیوں بنی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ پریسٹ جو پادری تھے اس دور کے, وہ ایجوکیٹڈ کلاس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تھے. اور چونکہ وہ ایجوکیٹڈ کلاس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تھے, جب وہ ان سے لاجیکلی بات کرتے تھے, بائبل کے کانسیپٹس ڈسکس کرتے تھے, جو خدا کا کانسیپٹ بائبل میں ہے اس کے حوالے سے سوالات کرتے تھے, دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی آنسر. اوکے, تو یہ ہے تاریخ ویسٹ کی سیکولرزم کی طرف جانے کی. ہاؤ اسلام انہوں نے نہیں پڑھا, اور دین حق ان تک نہیں پہنچا جو کہ دین فطرت ہے, اور جو اس پہ پراؤڈ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. میں سورہ آل عمران کی ہی ایک آیت آگے آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں بہت سی بلیسنگز دیتا ہے. تو کیا یہ بلیسنگ نہیں ہے دنیا میں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس رائٹ کریڈ ہے,
ہمارے پاس نعمت ہے اور اس نعمت کو ہم نے آگے دینا ہے, اس نعمت کو ہم نے اہل کتاب تک پہنچانا ہے, اس نعمت کو ہم نے دوسروں کو بھی دینا ہے. یہ ہے فلسفہ دعوت دین کہ ہم نے دعوت دین کیوں کرنی ہے, کیونکہ سب کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو. جب ہم اپنے لیے دین اسلام کی نعمت, توحید کی نعمت کو پسند کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پسند کر رہے ہیں, ہم نے دوسروں کو بھی دینا ہے. اوکے, یہ ہے دعوت دین کا جو بیسیکلی اسپرٹ ہمارا ہونا چاہیے. ہم نے کوئی بحث نہیں کرنی یا ڈیبیٹ کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس تک نعمت پہنچانے کے لیے ہم نے دعوت دین دینی ہے. سو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ چونکہ دین حق الحمدللہ ہم تک پہنچا, ہمارے پاس ہے, سو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے تک پہنچائیں. اور یہ بھی سچ ہے کہ چونکہ دین حق ہے, its injunctions go against the vested interest of the West, of capitalism, of that status quo. تو ڈیفینیٹلی اس کو اتنی جلدی لوگ پسند نہیں کریں گے. اس جو پاور میں ہیں, اسپیشلی وہ لوگ جن کے کاروبار جو ہیں وہ ایسی چیزوں کی بیسس پہ چل رہے ہیں, جن کی پوری اکانومی کیسینو کی بیسس پہ چل رہی ہے, جن کی پوری اکانومی جو ہے وہ انٹرسٹ بیسڈ سسٹم کے اوپر چل رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ دین میں یہ چیزیں حرام ہیں, تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو ایبزارو دیز تھنگس, بٹ وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ. تو بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے سورہ آل عمران میں کہ پرانی قومیں مورل ڈی جنریشن کا شکار کن وجوہات کی وجہ سے ہیں, اور اگر تم بھی وہی مسٹیکس کمٹ کرو گے تو تمہاری بھی ایسی مورل ڈی جنریشن آئے گی کہ تمہاری جنریشنز ان تک افیکٹ جائے گا, تمہاری جنریشنز تک افیکٹ جائے گا. وڈ یو بلیو اٹ؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ مثالیں دی ہیں کہ اگر تم دین پر قائم رہو گے, اگر تم دین کا حق ادا کرو گے, مسلمان ہونے کا حق ادا کرو گے, اس کا ریوارڈ اللہ تمہیں یہ دے گا کہ تمہاری پشتوں کو اللہ تعالیٰ سنوار دے گا, تمہاری جنریشنز کو سنوار دے گا. آپ مسلمان ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں آپ کے کسی دادا پر دادا یا کسی اور نے کوئی دعا کی ہو کہ اللہ میری جنریشن کو مسلمان ہی رکھی. ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ان کا کوئی کام اتنا پسند آیا ہو کہ اللہ تعالیٰ اب آپ کو اور آپ کی پوری جنریشن کو بلیس کر رہے ہیں کہ آپ قرآن سے تعلق جوڑیں, آپ قرآن کو سمجھیں. ہم اگر تھوڑے براڈر پرسپیکٹو سے سوچیں تو ہم اللہ کا ساری عمر بھی شکر ادا کرتے رہیں تو ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنا دیا, اور ہمارے رب نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا, اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں, ہم اس پہ پراؤڈ ہیں. اوکے, سو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کو سٹارٹ کرتے ہیں. سو لیٹس بگن. میں نے جیسا کہ آپ کو سبجیکٹ اور تھیم بھی بتا دی, سورہ آل عمران کن کو ایڈریس کر رہا ہے وہ بھی بتا دیا. بیک گراؤنڈ میں کوئکلی تھوڑا سا ایک بار پھر آپ کو بتاتا ہوں. بلیورز پہ بہت سے ٹیسٹ ٹرائلز آ رہے تھے, اسلامک سوسائٹی قائم ہو چکی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بوسٹ بھی کر رہے ہیں آیات کے تھرو, سورہ آل عمران کے تھرو. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر ہے کہ انکریجمنٹ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ دے آر آن دا رائٹ پاتھ, اور جو بھی بندہ حق کی طرف نکلا اس کو اپوزیشن آئی ہے. تو اسی طرح کچھ ڈسٹربنگ پرابلمس آئے جوئش کلینز کی طرف سے who lived in the suburbs of al-Madinah. They were discarding the treaties of alliance they had made with the Prophet peace upon him after his migration from Mecca. So much so that on the occasion of Battle of Badr, these people of the book sympathized with the evil aims of the idolaters in spite of the fact that their fundamental articles of the faith, that is Tawheed, Risalat and Akhirat, were the same as those of the Muslim. لیکن اس کے باوجود جو اس دور کے جوز تھے جن کے ساتھ ٹریٹی ہوئی تھی باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, انہوں نے ٹریٹیز توڑ کر مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ ٹیم بلڈنگ کی. اور پھر ظاہر ہے کہ منافقین کا بھی ایک پورا گروپ تھا, وہاں ٹولہ تھا. عبداللہ بن ابی واز دا لیڈر آف دا منافقین. منافقین آر دوز پیپل, these sort of منافقین جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, who appear to be Muslims but actually they are not Muslims. میں ایک اور بات آپ کو وارن کر دوں, آج کل آپ بہت سی ویڈیوز دیکھیں گے ایکس مسلمز کی. اٹس ویری سمپل فار نان مسلمس
वेरी सिंपल कि वो नॉन मुस्लिम्स जो है वो पैसा दें और पैसा देकर पहले उस बंदे को मुसलमान शो करें और उसके बाद जो है उसको पैसा देकर नॉन मुस्लिम शो करें और वो फिर अपने आप को एक्स मुस्लिम शो करें और अपने आप को जो है वो अपने अपने एतराज़ात जो है वो लाए सामने। तो ये बहुत कुछ आजकल देखने में आ रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में, यूट्यूब वगैरह पे, कि एक्स मुस्लिम्स की बड़ी वीडियोस हैं। तो डोंट कम अंडर दिस फ्रॉड। ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन का सलूशन सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मुसलमान जो हैं वो इस तरह से मुकाबला करें इसका कि नॉलेज हासिल करके जो है वो इसका मुकाबला करें। ओके, तो मुनाफिकीन की हमेशा साजिश ये रही है कि मुसलमानों के माइंड्स में बहुत से डाउट्स क्रिएट किए जाएं। ओके, तो हिपोक्रेट्स की तरफ भी एड्रेस करती है सूरह आले इमरान। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी वर्सेस ऑफ सूरह आले इमरान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इनके बारे में कोई हतमी बात नहीं है कि इनका मीनिंग क्या है। इसके बारे में मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, लेकिन हम यही कहते हैं कि इनके क्या मीनिंग्स हैं अल्लाह नोज़ बेस्ट। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। Allah, there is no deity except him, the ever living, the sustainer of existence. अल हय्युल क़य्यूम, यानी कि ये अल्लाह ताला के दो पावरफुल तरीन नाम हैं। जो भी अल्लाह ताला को इन नामों से पुकारेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ भी कबूल करेंगे। ओके, एंड अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी जो है वो ज़ाहिर उसकी कदर भी होगी। वजह ये है कि अल हय्युल क़य्यूम अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने नाम बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो नज़्ज़ला अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अनज़लत तौरात वल इंजील। He has sent down upon you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the book in truth, confirming what was before it, and he revealed the Torah and the gospel. तो ए नबी, अल्लाह ने भेजा तुम्हारी तरफ किताब हक के साथ, ये कंफर्म करती है वो जो तुमसे पहले थी, एंड ही रिवील्ड द तोरा एंड द गॉस्पेल। तो हम साबित ये हुआ कि तोरा जो कि तौरात है एंड गॉस्पेल जो कि इंजील है वो भी अल्लाह की किताबें हैं, अल्लाह की नाज़िल शुदा किताबें हैं। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर रिवील हुई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर रिवील हुई। लेकिन करंट बाइबल जो है जिसमें ओल्ड टेस्टमेंट है जो कि तोरा का कुछ पोर्शन है और न्यू टेस्टमेंट है जो कि इंजील का कुछ पोर्शन है, दैट इज़ नॉट द रिवील्ड बुक्स। ओके, न्यू टेस्टमेंट एंड ओल्ड टेस्टमेंट इज़ नॉट तोरा एंड इंजील, दैट इज़ अ डिस्टॉर्टेड फॉर्म, दैट इज़ सम ऑफ द पोर्शन, बिकॉज सेंट पॉल ने जो है बाइबल एक्चुअली नरेट करवाई थी। सो वी डोंट एक्सेप्ट दैट बुक एज द वर्ड ऑफ गॉड बिकॉज दैट डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर बीइंग द वर्ड ऑफ गॉड। इस पर बहुत सी डिबेट्स हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक की, शेख अहमद दिदात की, कि इस कुरान और बाइबल द वर्ड ऑफ गॉड, और ज़ाहिर है कि अभी अदनान राशिद की, मोहम्मद हिजाब की, आयरा के जो स्पीकर्स हैं, अब्दुल रहीम ग्रीन, यू कैन सर्च आउट। अब तो इतना कंटेंट है यूट्यूब पे, तो आप लोग सर्च आउट कर सकते हैं। तो नज़्ज़ला अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व अनज़ल तौरात वल इंजील, वही है जिसने भेजी है ये किताब आप पर हक के साथ। क्या मतलब है हक के साथ? यानी ये बात हक की दलील देती है, ये किताब हक की बात करती है। ये किताब में जितनी भी बातें हैं उनमें कोई कुजी नहीं है, उनमें कोई टेढ़ मेढ़ नहीं है, बल्कि वो वहदानियत इलाही की बात करती है, वो आपकी नबूवत की दलील देती है, वो इंसानों की तवज्जो इस तरफ दिलाती है कि तुम लोग जिस कंफर्ट जोन में रह रहे हो, जो वादा अपने रब से करके आए थे, उस वादे को याद रखो और वो ज़िम्मेदारी निभाओ जो दुनिया में ज़िम्मेदारी तुम एक्चुअली पूरी करने आए हो। और इस चीज़ को याद रखो कि क़यामत आनी है, तुम लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जवाब देना है। तो ज़िम्मेदाराना अंदाज से ज़िंदगी को बसर करो और इस ज़ाब्ते हयात को अपनाओ जो मेरा उतारा हुआ है, और वही ज़ाब्ता हयात तुम्हारे लिए बेहतरीन है। जैसे कि सूरह तोहा में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ये कहा था भेजने से पहले, दुनिया में भेजने से पहले, कि मेरी तरफ से वही आएगी, हिदायत आएगी, तो जो भी
ہدایت پہ عمل کرے گا اور جو کوئی بھی میری ہدایت کو پکڑ لے گا تو پھر اسی کے لیے جو ہے وہ ایک بلیسڈ لائف ہے، اور جو بھی ہدایت کو اگنور کرے گا تو پھر اس کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام بفور ایز گائیڈنس فار دا پیپل۔ قرآن سے پہلے ہم نے جو وحی بھیجی تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، ہو سکتا ہے اور کسی شکل میں ہو، اوکے۔ سو اپنشد، ویداز، کتنی ہی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں کہوں گا، مذاہب کی، ان کے کچھ پورشنز ہو سکتا ہے کہ پرانی قوموں کے جو لوگ ہیں، پرانے قوموں پہ جو انبیاء آئے ہیں، ان کے کچھ صحیفے ہوں، جیسے کہ سورہ الاعلیٰ میں ہمیں یہ بات ملتی ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پہ بھی صحیفے آئے بہت سے، تو ظاہر ہے کہ ان کا بھی کچھ پارٹ ہو سکتا ہے، بٹ وی آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اینی ہولی بک دیٹ از آف ادر ریلیجنس ایکسیپٹ دا قرآن دیٹ از دی ہولی بک آف us Muslims, the word of God، کیونکہ باقی بکس وہ کرائٹیریا پورا نہیں کرتی جو ورڈ آف گاڈ کا کرائٹیریا، اوکے۔ سو اینڈ he revealed the Quran, indeed those who disbelieve in the verses of Allah will have a severe punishment and Allah is exalted in might and the honor of retribution، okay۔ So it is very important to understand کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی ورسز کو ڈسبلیو کرے گا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، جو کوئی بھی وحی کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ڈیفینیٹلی اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا۔ اب ایک بندے کو پیغام ہی نہیں پہنچا، یہ ایک الگ بات ہے، اوکے، بیکاز اللہ از موسٹ جسٹ، اللہ تعالیٰ جسٹس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پتہ ہے کہ کس کو کس طرح سے ریٹریبیوشن کرنی ہے کس انسان کی۔ اب ایک انسان نبی کو دیکھ رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں ابو جہل کی اور اس دور کے مشرکین کی، اور وہ یہ جانتا ہے صادق اور امین ہے، ہزاروں لوگ ٹیسٹیمنی دیے ہوئے، شہادت دیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے حوالے سے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ شاعر نہیں ہے، یہ کاہن نہیں ہے، یہ مجنون نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس لیے صرف ریجیکٹ کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، کیونکہ جو دعوت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں وہ دعوت ان کے سٹیٹس کو کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ دعوت ایکویلٹی کی دعوت ہے، وہ دعوت ایکسپلائٹیشن کو اینڈ کرنے کی دعوت ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہالی ووڈ خود اس تھیم پہ موویز بناتا ہے کہ دنیا میں یہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں یا یہ جو کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں، یہ کس طرح رن کر رہی ہیں، کتنی انجسٹ لاز کے اوپر، سسٹم کے اوپر ان کا سب کچھ چل رہا ہے۔ یعنی ایک کنٹری کو انہوں نے باقاعدہ جان بوجھ کے غربت کا شکار کیا ہوا ہے تاکہ اس کنٹری کو دبا کر اور اس کنٹری کی ریسورسز پہ قابض ہو کر یہ لوگ اپنا کام چلاتے رہے۔ اس میں بہت سی موویز، بہت سی جو ہے وہ بکس ہیں۔ کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین ایک بک ہے کہ کس طرح سے ملکوں کی اکانومیز گرائی جاتی ہیں تاکہ پاور پالیٹکس کے لیے کہ ہم پاور میں رہیں، اور یہ پاور کا جو نشہ ہے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور یہی نشہ قریش کو تھا کہ ہمارے ہاتھ سے پاور نہ چلی جائے، کیونکہ ہم جوا بھی کھیلتے ہیں، ہم شراب بھی پیتے ہیں، ہم شراب کی سیل بھی کرتے ہیں، ہماری ٹریڈ جو ہے وہ ان بتوں کی بیسس پہ چل رہی ہے جو کعبہ کے بت ہیں، ہم تو عورت کو جو ہے وہ جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم تو سلیوز کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتے، انسان بھی نہیں سمجھتے، ہم تو سلیو ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ مارکیٹ میں سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، ہم تو ہیوی ٹیکس بھی لیتے ہیں۔ تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے یہ تو سودی نظام کو بھی حرام کہتی ہے، یہ تو سلیو ٹریڈنگ کو بھی بین کرتی ہے۔ جیسے گلیڈیٹر مووی میں آپ نے دیکھا ہے کہ سلیو ٹریڈنگ نے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد کی، اور یہ 18ویں صدی تک بلکہ 19ویں صدی تک جو ہے سلیو ٹریڈنگ ہوتی رہی ویسٹ میں، جو ویسٹ برکے مارتا ہے آج ہمارے سامنے کہ ان میں بہت ٹالرنس ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے ہاں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں، اچھے لوگ ہر سویلائزیشن میں ہوتے ہیں، ہر کنٹری میں ہوتے ہیں، یہ بات کا انکار نہیں ہے کہ ان کے ہاں انٹلیکچوئلز نہیں آئے، ان کے ہاں بھی اچھے انسان آئے ہیں، لیکن 19ویں صدی 18ویں صدی تک ویسٹ میں بھی سلیو ٹریڈنگ تھی،
اوکے، سلیو مارکیٹس ہوا کرتی تھیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں سلیو ٹریڈنگ. اسلام نے آ کے بین کی. اور آئرونیکلی یہ جو ظالم قسم کے لوگ ہیں، میں انہیں ظالم اس لیے کہوں گا کہ انہوں نے اسلام کا مطالعہ کوئی نہیں کیا ہوتا، اور یہ بغیر سوچے سمجھے اور ادھر ادھر کی باتیں سن کے کہتے ہیں جی کہ اسلام میں سلیوری ہے. اللہ کے بندو، اسلام نے تو سلیوری کو بین کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں باقاعدہ ریوارڈز بتائے ہیں کہ اس کا کفارہ یہ کہ سلیو کو آزاد کرو، فلانی چیز کا کفارہ یہ کہ سلیو کو آزاد کرو. اوکے، تو اسلام نے، اور وہ سلیو کون ہے؟ جو عربز رکھا کرتے تھے انہیں ٹارچر کرنے کے لیے نہیں، ویسے ہی سلیو جو رکھا کرتے تھے جیسے میڈز رکھا کرتے ہیں. اوکے، تو سلیو مارکیٹ کو بین کیا اسلام نے آ کے، سلیوری کو بین کیا اسلام نے آ کے. اوکے، یہ آپ مزید مطالعہ کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی جو باتیں ہیں، جو سسٹم آف اسلامک لائف سٹائل ہے، سنس اٹ گوز اگینسٹ دیز تھنگس، جس کی بیسس پہ ان لوگوں کی اکانومی چل رہی ہے، دے ڈونٹ وانٹ اٹ. دے ڈونٹ وانٹ کہ آنیسٹ بزنس مین پیدا ہوں، اللہ سے ڈرنے والے. دے ڈونٹ وانٹ کہ ایکول اور جسٹ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوں. دے ڈونٹ وانٹ اٹ. شاید آپ کو نہیں معلوم لیکن یو کے اور یو ایس کے پاس دنیا کی 52% ریسورسز ہیں. اوکے، یو کے اور یو ایس کے پاس، صرف اکیلے یو کے اور یو ایس کے پاس. دس از سم تھنگ ویری سیریس، یو کے اور یو ایس کے پاس. اوکے، سو موونگ آن، نیکسٹ آیا نمبر 4. من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان. بیفور، اللہ نے قرآن سے پہلے جو باقی کتابیں بھیجیں وہ بھی اسی لیے تھیں کہ ہیومینٹی جو کہ سرکش ہو رہی تھی، جو باؤنڈریز کو کراس کر رہی تھی، اللہ کے میزان کو ڈسٹرب کر رہی تھی، اس بیلنس کو ڈسٹرب کر رہی تھی، تو ان کو ریمائنڈ کرانے کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجی، نبی بھی بھیجے، رسول بھی بھیجے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ and he revealed the Furqan. What is meant by Furqan? اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں، فرقان سے مراد ہے دا ڈسٹنکشن، فرق کرنے والی چیز بٹوین مس گائیڈنس، فالسہڈ اینڈ ڈیویشن آن ون ہینڈ، اینڈ گائیڈنس، ٹروتھ اینڈ پائٹی آن دی ادر ہینڈ. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا کہ اگر تم نے کسی بھی چیز میں فیصلہ کرانا ہے تو قرآن مجید کو جو ہے وہ اپنا کرائیٹیریا بناؤ اس چیز کا فیصلہ کرنے میں. انفارچونیٹلی ہم مسلمان پتہ نہیں کہاں نکل بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے دین اسلام اور احادیث اور قرآن یہ کرائیٹیریا ہی نہیں رہا. ہم جو ہے وہ دوسری چیزوں کو کرائیٹیریا سمجھ بیٹھے ہیں، اور ہمارا اتنا کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے، اسپیشلی ہماری یوتھ کا، کہ ہمیں حدیث سنائی جاتی ہے تو ہم یہاں سے سن کے یہاں سے نکالتے ہیں. ہمیں قرآن کی کوئی بات سنائی جاتی ہے تو ہمیں غصہ چڑھ جاتا ہے، ہمارا چہرہ جو ہے وہ غصے سے لال ہو جاتا ہے. ہم اتنے اپولوجیٹک ہو گئے، ہم اتنے ہیوملیٹڈ ہو گئے، ہم اتنے ذلیل ہو گئے کہ گورے ابھی تک اپنے ریلیجن کے بارے میں پراؤڈ ہیں. گوروں کے آپ چرچ میں چلے جائیں، خاموشی ہوتی ہے، ڈسپلن ہوتا ہے. ادھر آپ جو ہے مسلمانوں کو دیکھ لیں، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی جو ہے وہ ان کے دل میں جو ہے وہ تلاوت کے حوالے سے یا قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے رسپیکٹ چلی گئی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں، ہے بھی رسپیکٹ بہت ہے بھی، اس کا انکار نہیں میں کرتا. پاکستان سوسائٹی میں بہت سے متقی لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، دین سے محبت کرنے والے بھی ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن اب ہمارا فرقان نہیں رہا، قرآن و حدیث. ہم اب جب بھی کوئی بحث کرتے ہیں اس میں کہاں اللہ رسول ہے، اس میں ہم کہاں فیصلہ اللہ رسول سے کرا رہے ہیں. ہمارے جتنے ٹاک شوز ہیں اس میں گاڈ لیسنس ہی نظر آتی ہے، جو سیدھی سی بات ہے. وہ ویسے ہی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کبھی کبھی کسی عالم دین کو بٹھا دیتے ہیں، ان سے اسلامک نیریٹو لے لیتے ہیں، لیکن کسی اور کو بٹھایا ہوتا ہے ان سے ورلڈلی نیریٹو بھی لے لیتے ہیں. یعنی امیج کیا دے رہے ہیں کہ اسلام اور ورلڈ دو سیپریٹ چیزیں، سیپریٹ اینٹیٹی ہیں. جو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو ہے وہ ورلڈ کا پوائنٹ آف ویو ہے. باقی یہ کہ اسلام کچھ چیزوں میں تو اسپرچویلٹی کے حوالے سے بہت مدد کرتا ہے انسان کی، لیکن وین اٹ کمز ٹو سوشل ایشوز تو شاید یہ اتنا پریکٹیکل نہیں ہے. یہ امیج دی جا رہی ہے، اور یہ امیج اس وقت میں سمجھتا ہوں دجالیت کا حصہ ہے کہ ہمارا عام ایک فرد جو ہے ہمارے معاشرے کا، اس کے ذہن میں اب یہ آ گیا ہے کہ
مولویوں کے پاس جو ہے سولوشن نہیں ہے. کتنا ڈیفیم کیا گیا ہے دیکھیں ہمارے اس طبقے کو, دینی طبقے کو. یہ ایک بحث ہے, الگ بحث ہے کہ دینی طبقے کی بھی کچھ غلطیاں ہوں گی, مدارس کی بھی کچھ غلطیاں ہوں گی, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اوور آل آپ دیکھیں تو ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں خدشات ڈال دیے گئے ہیں کہ دس از ناٹ دی کرائٹیرین, ریلیجن کین ناٹ ہیلپ. اوکے, میں ایک گروپ جوائن کیا کچھ عرصہ پہلے, مجھے کسی نے ایڈ کیا. وہاں پر بہت سے لوگ, نوجوان بچے بچیاں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اپنے مسئلے مسائل لاتے تھے اور کھل کر لاتے تھے, ہارٹ بریک کا مسئلہ. تو وہ نیچے ایک سینٹینس لکھتے تھے, اینڈ میں وہ یہ لکھتے تھے کہ نو ریلیجس ایڈوائس. اور یہ ایک بار نہیں, یہ میں نے کوئی 5-6 بار وہاں پہ پڑھا ہوگا کہ نو ریلیجس ایڈوائس پلیز. کیا مطلب ہے نو ریلیجس ایڈوائس؟ یعنی ریلیجن نہیں لانا تم نے اس مسئلے مسائل میں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک بندہ مسئلہ شیئر کر رہا ہے کہ میرا فلانے سے ریلیشن شپ ہے اور وہ مجھے صحیح ٹریٹ نہیں کرتا ہے, تو سیدھی سی بات ہے ریلیجن تو کہتا ہے اس سے ریلیشن شپ ختم کرو, کیونکہ ریلیشن شپ صرف ایک ہے اور وہ نکاح ہے, اور اسی میں تمہاری عزت ہے اور باقی ہر ریلیشن میں تمہاری ذلت ہے. اوکے, لیکن یہ بات سمجھ کہاں آئے گی, اور یہ سننا پسند نہیں ہے. اور آج ہی مجھے ایک آرٹیکل آیا ایک جگہ سے واٹس ایپ پہ کہ یہ ایک خاص ویب سائٹ ہے ہماری, میں اس کا نام نہیں لوں گا, جو کہ بلاگز لکھتی ہے اور بہت مشہور وہ ویب سائٹ ہے, ہماری یوتھ میں بہت معروف ہے, ہماری یونیورسٹی اسٹوڈنٹس میں. تو وہاں پر جی کسی نے آرٹیکل لکھا ہے کہ ہمارے جو سیلیبریٹیز ہیں وہ ڈیٹنگ کلچر کو بہت اچھے سے پروموٹ کر رہے ہیں اور اس ٹیبو کو ختم کر رہے ہیں پاکستان سے, کہ 2 عورت اور مرد کیا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہو سکتے ہیں, اور وائی ناٹ دے کین لیو ٹوگیدر in order to recognize each other, you know, they can live together before marriage, and then when they are sure that they are ready for marriage, then they can go for marriage. یا کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے, جو سیدھی سی بات ہے, جو ویسٹ کا کانسیپٹ ہے کہ ساری عمر ایسے ہی رہو, نکاح کی کیا ضرورت ہے, بچے ہو جائیں گے تو دیکھا جائے گا, لیکن بچے بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے, اڈاپشن کی طرف چلے جاؤ. تو اس طرح کے کانسیپٹس بھی ہمارے ہاں آ رہے ہیں, اور دس از ریئل اسٹف کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو بہت لائٹ لیا جاتا ہے, قرآن و حدیث کی طرف کوئی ٹرن نہیں کرتا. تو میری آپ سب کو یہ ایڈوائس ہے کہ خدا کے لیے جاگو, اللہ رسول ہمارا کرائٹیرین ہے. ہم نے جب بھی کوئی میٹر کو ڈسکس کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھنا ہے قرآن میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں, حدیث میں اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلانا آرٹیکل یہ کہہ رہا ہے, یا فلانی جو مووی ہے اس میں یہ چیز دکھائی گئی ہے, یا اس وقت اوور آل جو ڈسکشن چل رہی ہے ورلڈ میں, یا ورلڈ کے انٹلیکچوئلز کیا کہہ رہے ہیں, فلانا موٹیویشنل اسپیکر کیا کہہ رہا ہے. دس از ناٹ آر کرائٹیرین. آر کرائٹیرین از اللہ اینڈ رسول. اور شرم کی بات ہے کہ گوروں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, دے آر پراؤڈ آف دیئر ریلیجن. وہ موویز میں جیزس کرائسٹ بار بار ان کے منہ سے نکلتا ہے موویز کے اندر, اوکے, جیزس دس جیزس دیٹ, اوکے, یعنی وہ اپنا دعویٰ کر رہے ہیں. ہندوز اتنے پراؤڈ ہیں کہ وہ اپنی مووی کے شروع میں مورتی دکھاتے ہیں اور اس کی پوجا ہوتے دکھاتے ہیں, اور اپنے ڈراماز میں جو سٹار پلس کے اور یہ باقی ڈراماز ہیں ان میں کتنے زیادہ اپنے بھجن گا رہے ہوتے ہیں, کتنی زیادہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سیلیبریشن ہے اس میں مورتی کو پوجا جا رہا ہے, اوکے. اور یہ مسلمان کلچر کو جو ہے وہ برباد کرنے کا جو ہے ایک وہ پورا ان کا سلسلہ ہے. اور شادی کی رسم پوری دکھائی جا رہی ہے کہ وہ 7 چکر کاٹے جا رہے ہیں, بیچ میں آگ جل رہی ہے. اور یہاں پر ہمارا میڈیا اتنا بے شرم ہے کہ شادی کی رسم بالکل اس طرح دکھا رہا ہے جس طرح سے ہندو مناتے ہیں, یعنی ناچ گانا ہو رہا ہے, مہندی دکھائی جا رہی ہے. کوئی اسلامک رسم نہیں دکھائی جا رہی, کوئی اسلامک پرسپیکٹیو نہیں دکھایا جا رہا ہمارے میڈیا میں, ہمارے ڈراماز میں. وہ عبادت بھی دکھائی جاتی ہے یا دعا کرتے کوئی دکھایا جاتا ہے, وہ بھی بس ایک عجیب ہی کنسیپٹ دین کا دیا جاتا ہے. تو ہم سے بہتر تو وہ ہیں. اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے وہ کوٹ یاد آ گیا, آئی فیئر دا ڈے, مجھے ڈر ہے اس دن کا, when the disbelievers will be proud of their falsehood and the Muslim will be ashamed of their truth. مجھے ڈر ہے, مجھے ڈر لگتا ہے اس دن سے جس دن مشرکین ڈسبلیورز پراؤڈ ہوں گے اپنے باطل عقائد پہ, فالس ہوڈ پہ, اور مسلمان شرمندہ ہوگا اپنے حق پہ. تو یہ ہے بات اصل میں کہ فرقان, ہم نے فرقان کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے بجائے کہ, کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ بجائے کہ ویسٹ کی اچھی چیزیں اپنانے کو,
یعنی ویسٹ ریسرچ میں آگے ہیں، ان میں ڈسپلن ہے، ان میں کوالٹیز ہیں جو مسلمان میں ہونی چاہیے. اب وہ انہوں نے اڈاپٹ کی ورلڈلی کوالٹیز، جو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی ان اصولوں پہ چلے گا اس کو اللہ دنیا دے گا. اللہ تعالیٰ نے ویسٹ کو بہت دنیا دی. ویسٹ میں جسٹس سسٹم بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی کچھ پازیٹیوز بھی ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے، میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کی پازیٹیو چیزیں اٹھاتے، لیکن نہیں، ہم نے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی ہر وہ خرافات اٹھا لی جس سے ہماری سوسائٹی اب ورج آف ڈسٹرکشن پہ ہے. اور میری روح کانپتی ہے کہ یونیورسٹیز میں اس وقت جو ہو رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے، کوئی سیف نہیں ہے. اکا دکا کوئی 1% سیف ہوں گے، ادروائز اس فتنے سے بچنا بہت مشکل ہو چکا ہے. اللہ کا شکر ہے ہم بڑے اچھے ٹائمز پہ پڑ گئے، لیکن خیر میں ڈسکریج نہیں کر رہا. بڑے بڑے چیتے ہیں، بڑے بڑے اسٹرانگ اسٹوڈنٹس ابھی بھی موجود ہیں. اللہ ان کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے تھرو ایسی یوتھ جو ہے وہ کھڑی ہو جو دین پہ پراؤڈ ہوگی، جو قرآن و حدیث کو اپنا فرقان مانے گی. تو ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کے سامنے جو ہے وہ اپنے کلچر کو پریزنٹ کرتے، ہم حجاب کو پریزنٹ کرتے ویسٹ کے سامنے، ہم ان کے سامنے اپنے معاشرے کو پریزنٹ کرتے. لیکن نہیں، ہم نے ذلیل و خوار ہونا ہے. ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم نے بھی ان جیسا ہونا ہے. ہم نے شادی کی رسومات بھی ان کی طرح کرنی ہے، اور ہم نے انہوں نے تو بتوں کی پوجا بھی دکھانی ہے موویز میں اور اپنی ٹی وی سیریز میں، لیکن ہم نے جو ہے وہ دور تک کا نام لینا ہے کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے. کہ ہم نے تو انشاءاللہ سبحان اللہ ان چیزوں کا مذاق اڑانا ہے. اللہ کا نام لینا دور کی بات، ہم نے تو مذاق اڑانا ہے ان چیزوں کا. ہم نے تو مولوی صاحب کا مذاق اڑانا ہے، ہم نے تو اسلامک اٹائر کا مذاق اڑانا ہے. اوکے، یہ تو ہم نے کی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے اپنی تباہی خود اپنے ہاتھ لی ہے. ہوں گے ہم پہ کہ یہ ہماری طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں بن سکتے، جو سیدھی سی بات ہے. اور یہ دیکھو کہ اپنے ہی کلچر پہ پراؤڈ نہیں ہے. اوکے، تو بہت شرم کی بات ہے. اور یہ بات جس دن مسلمان کو سمجھ آ گئی کہ اس کے پاس فرقان ہے، کرائٹیرین ہے جو ڈسٹنکشن کر دیتا ہے ہر چیز کے درمیان، اور ان کے پاس جو ہے وہ ریویل نالج ہے. اوکے، ریویل نالج ہے، تو اس دن آپ دیکھیں گے کہ مسلمان آئیں گے. کا جو زوال اس وقت چل رہا ہے کہ مسلمان دوبارہ سے عروج پہ آ جائیں گے جس دن انہیں سمجھ آ گئی کہ یہی ہمارا کرائٹیرین ہے. اوکے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کلچر کو ان تک پہنچائیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ویسٹ میں ایک بندہ ہے، اس کے سامنے نان مسلمز ہیں. اب اگر وہ نظریں جھکا رہا ہے، ہی از لورنگ دا گیز، وہ نان محرم سے ہینڈ شیک نہیں کر رہا ہے، وہ بہت ہی دیکھ کے ڈیسنسی کے ساتھ بات کر رہا ہے، وہ ڈیٹنگ نہیں کر رہا ہے، وہ پبنگ نہیں کر رہا ہے. اوکے، ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا ہے. تو نان مسلم اسے آبزرو کریں گے کہ بھائی تمہارا چکر کیا ہے، تم نہ ڈیٹنگ کرتے ہو، نہ تم ہمارے ساتھ پب جاتے ہو، نہ تم شراب کو ہاتھ لگاتے ہو.